अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मायराज नॉवल वॉइस। आज हम आपके साथ खाके मक्का का लास्ट पार्ट लेकर आए हैं। उम्मीद है आप सभी को इसकी स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी, आपको कौन सा कपल सबसे ज़्यादा पसंद आया। चलिए शुरू करते हैं। वो गुनगुनाता हुआ अंदर आया। रास्ते में अली को देखे बिना ऊपर चला गया। अली जो सोच रही थी कि वो उसको मुखातिब करेगा तो वो गुस्सा दिखाएगी कि क्यों बैठे उसके साथ, पर वो इतना इग्नोर करता हुआ चला गया। माय फुट, भाड़ में जाओ, पता नहीं मुझे क्यों बुरा लग रहा है, क्योंकि तुम्हें उससे मोहब्बत होने लगी है, पीछे से सहर ने बोला। आली ने मुड़कर बहन को देखा। पागल हो गई हैं आप, मैं क्यों मोहब्बत करने लगी उस फ्रॉड से, आली ने गुस्से से कहा। आली, मैंने कहा था ना, निकाह के लफ्ज़ों में बहुत तासीर है, ये दो नफ़रत करने वालों में भी मोहब्बत पैदा कर देते हैं। नूर और बासिम की मिसाल सामने है। जानती हो, नूर ने उस दिन हादिया को यही समझाया था कि जब दो अजनबी इस पाक रिश्ते में अल्लाह की तरफ से बनते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके दिल में मोहब्बत के बीज बोता है, जिसे वो या तो जल्दी पहचान कर परवान चढ़ाता है या देर से मसन सही, पर उनको दिल में छुपी मोहब्बत का एहसास हो जाता है। तुम्हें आंखों देनों के साथ देखकर बुरा लगा, आम सी बात है, क्योंकि तुम दोनों मियाँ बीवी हो और इसीलिए ये एहसासात बहुत अच्छे हैं। अब लड़ना मत उससे, बस देखो वो करता क्या है। आली ने उसकी बातें सुनकर सर झटक दिया। दिया, तुम यहाँ हो? रात का खाना खा के वो बाहर खड़ी लॉन में देख रही थी जहाँ बिल्ली अपने बच्चों के साथ दूध पी रही थी। माही आपी, आप रेस्ट करें ना, उसने कुर्सी खींचकर उसकी तरफ बढ़ाई। दोनों बैठ गईं। हादिया गुड़िया, कब तक ऐसा रखोगी? घर से निकलो बाहर, तुम्हें रास्ते का पता होना चाहिए। अगर इस रात, माही बोलते बोलते रुक गई। पीछे खड़ी नूर ने इशारा जो कर दिया था। हादिया ने नूर को नहीं देखा था। तभी हादिया ये बोल पड़ी, ठीक कहा, अगर उस रात असद ना आते मैं आप सबके साथ होती भी नहीं, के मालूम नहीं, क्योंकि मैं कभी घर से निकली ही नहीं। जो चाहा सब घर में लाके दे दिया, भाई पापा मामा सब ने, बच्चों की तरह एक घर के अंदर रखा, कहीं हादिया भीड़ में खो न जाए। आंसू उसकी आंख से गिरने लगे। तभी नूर ने उसका हाथ थाम लिया। और अतिया मामा ने तुम्हारा रिश्ता मांगा है शहरी और हाशिर भाई के लिए। हम हाशिर भाई के लिए राज़ी है, तुम क्या कहती हो? हाशिर कभी हाँ नहीं करेंगे, हादिया ने कहा था, वो राज़ी हैं शादी के लिए। अभी नूर बोल रही थी, वो झटके से उठी। समझ क्या रखा है मुझे, खिलौना हूँ? मेरी ज़ात, मेरी ख्वाहिश कोई मायने नहीं रखती? जब चाहा ठुकरा दिया, जब चाहा एहसान जताने के लिए अपना लिया। नूर, मैं रोड पर खड़ी होने वाली लड़की नहीं हूँ और ना ही बाजार में बैठी। चटाक। अभी वो बोल ही रही थी कि हाशिर ने जो वहाँ से गुजर रहा था थप्पड़ मार दिया और बाजुओं से सख्ती से पकड़कर अपनी तरफ किया। बकवास बंद करो अपनी, समझती क्या हो खुद को? इतनी घटिया मिसाल दी है, होश है? ये सब को बैठी हो, ये सब कह बैठी हो नहीं करनी शादी मत करो। मरा नहीं जा रहा हूँ शादी के लिए, समझी? बस मामा ने मेरी सामने हाथ जोड़ दिए थे तभी राज़ी हुआ, और ना कभी शादी ना करूं तुमसे, ये कहकर उसे झटके से छोड़ता हुआ चला गया। दिन गुजरते थे, गुजर गए। हादिया ने जहाँ रिश्ते से इनकार किया वहाँ सब ने चुप साध ली और शादी की तैयारियों में लग गए। थकन से चूर हादिया बिस्तर में आके लेटी और थोड़ी ही देर में सो गई। तभी उसने फिर से ख्वाब देखा। सहरा में हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। खाक में हम खाक हो जाएंगे, तुम्हें खबर होने तक मेरे हमसफ़र। वो हाथ में मिट्टी उठाकर गिरा रही थी। तभी किसी ने मोहब्बत से पुकारा। हादिया ने उस ये आवाज़ सुन रखी थी, पर किसकी थी ये नहीं जानती थी। वो तो उसको इसकी खुशबू से पहचानती थी। उसने मुड़ के उस मेहरबान की तरफ देखा। उसने हादिया की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, जिस उसने खामोशी से थाम लिया और सवाल किया, आप कौन हैं? अभी आपने बुलाया अपने हमसफ़र को, तो देखें आपके बुलाने पर आ गया। उसका चेहरा आज भी धुंधला था। आपका महरम हूँ, जिसे अल्लाह ने आपके लिए चुना, पाक औरत के पाक मर्द और नापाक औरत के लिए नापाक मर्द। सुना है ना आपने? उसने हादिया को देखा। हादिया ने झुका हुआ सर उठाया और उसकी आंखों में देखा जो साफ जाहिर हो रही थी। हादिया ने हाथ छुड़ा लिया और चीखने लगी, बाबा बाबा, भाई आपी। सब बाहर लॉन्ज में बैठे मेहंदी के फंक्शन का प्लानिंग तैयार कर रहे थे। अचानक उसकी चीख पर सभी कमरे की तरफ भागे। क्या हुआ गुड़िया? बासिम ने लरसते हुए हादिया को थामा और फैन फुल करवा दिया। थोड़ी देर बाद वो संभल चुकी थी। सबको कमरे से भेज के नूर ने उसके रोने की वजह पूछी। नूर, वो शख्स, उसकी आंखें, मैं देख चुकी हूँ पहले भी, और आज उसने मेरा नाम भी पुकारा। मेरा दिल उस अजनबी की तरफ खिंचता जा रहा है। मैं थक गई हूँ, आप दुआ करें वो जो है सामने आ जाए। बस अब बहुत हुआ, मैं बहुत अजियत में हूँ। इंशाअल्लाह ज़रूर आएगा।
ویسے وہ آنکھیں کیسی تھیں؟ نور نے پوچھا۔ بالکل آیت کی جیسی خوبصورت، اس نے ایک دم سے کہا۔ آیت آر یو شیور؟ حیرت نے نور کا منہ کھل گیا۔ ہاں یہی سچ ہے، وہ آیت جیسا ہے، اس کی آنکھیں اور آیت کی سیم ہیں، ذرا سا فرق نہیں ہے۔ میرا دل بند ہو جائے گا، میں پھر سے کسی نامحرم کی محبت میں نہیں جلنا چاہتی، بہت مشکل سے نکلی ہوں عین حالات سے، اب اور نہیں۔ نور نے اسے گلے لگا لیا اور نیند کی گولی دے کے ساتھ ہی لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد باسم نے روم میں جھانکا، دونوں کو سوتا دیکھ کر وہ ہادیہ کے ماتھے پر پیار کرنے نور کی طرف بڑھا، اس کے ماتھے پر پیار کر کے آئی لو یو نور، آپ جیسا کوئی نہیں، کہیں نہیں کہہ کے دروازہ بند کر کے اس نے اٹھا کے میسج دیکھا۔ آئی لو یو ٹو جناب، آپ جیسا کوئی نہیں، کہیں نہیں، کیونکہ ہونا نہیں ہے۔ اللہ نے ایک ہی خڑوس پیدا کیا ہے جو صرف میرے لیے ہے۔ گڈ نائٹ۔ یہ کون جی رہا ہماری زندگی ہے، کبھی ہے ہم سفر، کبھی وہ اجنبی ہے، گلے لگا کے جو گیا ہے، بے وفا تو کیا گلہ ہے، میرا خدا میرا گواہ ہے، شکوہ نہیں کسی سے، مانگی تھی دل نے خوشیاں تنہائیاں ملی ہیں، ہم کو وفا کے بدلے رسوائیاں ملی ہیں، ہم ڈھونڈنے چلے تھے سائے محبتوں کے، یادوں کے ہم کو لیے پرچھائیاں ملی ہیں، میں نے تو نہ کبھی دیکھا ہے دل کسی کا، میرے خدا میرا گواہ ہے، شکوہ نہیں کسی سے، کیوں دل سے چاہتوں کی یہ رنگ اتار گئے ہیں، کیوں بے بسی کے موسم آنکھوں میں بکھر گئے ہیں، جن کے لیے جلائے پل کے دیپ ہم نے، وہ لوگ شہر دل کو ویران کر گئے ہیں، دنیا سے کیا کہیں جب اپنے ہی اجنبی سے، میرا خدا میرا گواہ ہے، شکوہ نہیں کسی سے، شکوہ نہیں کسی سے۔ موبائل سرہانے رکھ کے وہ رو رہی تھی۔ ہم کب سے نیچے بلا رہے ہیں، آئی کیوں نہیں؟ نور نے کمرے میں آتے ہی پردہ پیچھے کیے، لائٹ جلائی، کیوں اندھیرا کر کے بیٹھی ہو ہادیہ؟ زندگی میں اندھیرا چھا گیا ہے، اسی لیے، ہادیہ نے اٹھتے ہوئے کہا اور نور کو دیکھنے لگی۔ یہ کیا ہے؟ یہ تمہارے کپڑے ہیں آج شام کے لیے، چلو دیکھ لو پہن کر، پھر باقی چیزیں ریڈی کر دوں، بہت کام ہے آج مجھے۔ نور سے اس کے آگے کپڑے رکھے۔ نور میں نہیں آؤں گی، یہ چمکیلے کپڑے مجھے کوفت ہو رہی ہے دیکھ کے، لے جاؤ۔ وہ نہیں آنا چاہتی تھی شادی میں۔ ہادیہ کو فہمیدہ کی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ کیوں نہیں آنا؟ بابا کو سوچو پلیز، سب کو بھول جاؤ۔ ایک بار پھر سمجھنے لگی۔ پلیز نور سمجھو مجھے، پھپھو کی باتیں دل میں تیر کی طرح لگتی ہیں، انہیں لگتا ہے اگر میں اس شادی میں شریک ہوئی تو میری نحوست اس شادی کو خراب کر دے گی۔ میں نہیں آنا، بس اس لوگوں کو کیا جواب دیں گے میرے گھر والے کہ میں کیوں شادی کے صبح ہونے سے پہلے گھر تھی، اتنی ذلت کا سامان میں کیوں بن گئی ہوں۔ بس کریں ہادیہ، کب تک خود کو کوستی رہیں گی؟ لوگوں کی فکر چھوڑیں، لوگوں کا کام ہے مزے لینا، اور پھپھو کی زبان شروع سے ہی کڑوی ہے، ٹینشن نہ لیں۔ اسد جو نور کو بلانے آیا تھا، ہادیہ کی بات اسے دل میں چبھی تھی۔ اپنی زندگی کو جینا سیکھیں، لوگوں کی فکر میں گھل جائیں گی، کسی کو فرق نہیں پڑے گا سوائے ان کے جو آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں۔ اسد بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ کیوں سوچتی ہیں ایسا؟ حور نے اس کے پیچھے سے بھائی کا ساتھ دیا۔ ہادیہ نے تینوں کو دیکھا۔ جب یہ حادثہ ہوا تھا، یہ تینوں سب سے زیادہ ہادیہ کو اپنے قریب لگے تھے، ہر وقت ساتھ رہتے تھے، سائے کی طرح۔ ہادیہ مسکرا دی۔ ٹھیک ہے، پر میں یہ کپڑے نہیں پہنوں گی، اس نے نور کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اپنی پسند کا پہنو گی؟ نور ایک دم خوش ہوئی کہ شکر ہے، اپنی پسند کا بولی تو صحیح۔ اوکے، تم عبایا پہنو، ہم ابھی بازار جائیں گے، پھر گھر میں سب مرد کام پر لگے ہیں۔ نور نے پریشانی سے کہا۔ اب کس کے ساتھ جائیں گے؟ اسد ہے نا، فالتو شادی سے پہلے ان کی درگت بنا لیتے ہیں، ہادیہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسد نے اسے غور سے دیکھا اور مؤدبانہ جھک کے کہا، آپ کا غلام حاضر سروس ہے میڈم، آپ چلیں بس۔ ہادیہ کے ساتھ ساتھ دونوں ہنسنے لگی۔ یار یہ سارے فنکشنز گھر ہی، تم پلیز کچھ نہ کرنا، علی نے کال پر کسی کو کہا تھا، اور ہاں شادی میں کچھ نہ ہو ورنہ فضول کی ٹینشن بن جائے گی۔ لگتا ہے بہت خوش ہیں آپ شادی سے، اپنی کال پر کسی نے اس کو آگے سے کہا تھا۔ ہاں خوش ہوں، اپنے مقصد کو پا لینے کے لیے، جو چاہا تھا وہ حاصل کر لیا، بس ایک بار یہ مقصد پورا ہو اس سے جان بھی چھڑا لوں گی۔ اوکے، میں اب رکھتی ہوں۔ تم آ رہے ہو نا شادی میں؟ علی نے پوچھا۔ ہاں آنا ہے، کبھی کبھی تو ملتا ہے نصیب سے دیدار ان کا۔ آگے سے جواب آنے پر علی ہنس پڑی۔ ڈوب مرو، شادی ہو چکی ہے، اب بھی یہ حال ہے، مر جاؤں گے اس کے ہاتھوں، بیچارے، اللہ حافظ۔
یار آپ لوگ کب سے گھوم رہے ہیں، کچھ خرید بھی لیں۔ اسد نور اور ہادیہ کے ساتھ گھوم گھوم کے تھک گیا تھا، اب اکتا کے بولا تھا، ہادیہ تم ڈریس دیکھو، میں جب تک کچھ چیزیں وہاں سے سامان لے آؤں۔ اسد تم یہیں رکو اس کے ساتھ۔ جی ٹھیک ہے بھائی، یہ بلیک والا دکھا دیں فراک۔ ہادیہ نے ایک فراک کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اسد نے فراک دیکھی، ایک دم کچھ ٹوٹا پھوٹا سا اس کے اندر ہوئی۔ یہ فراک تو کہاں دیکھی ہے، اف کس نے پہنی تھی، کیا ہوا آپ کو؟ ہادیہ نے اپنا سر پکڑے اسد سے پوچھا۔ کچھ نہیں، آپ لیں۔ اسد یہاں وہاں دیکھنے لگا کہ کچھ پسند کرے، پر اچانک چونک گیا۔ اس کے ہاتھ پر ہادیہ کی گرفت مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے مڑ کر ہادیہ کو دیکھا جو اسی کے ہوتے ہوئے پسینے میں نہا گئی تھی۔ ہادیہ کیا ہوا؟ ہادیہ یہاں دیکھیں۔ اسد وہاں وہ ہے۔ اسد وہ مجھے مار دیں گے۔ کون ہے وہاں؟ کون ہے مارے گا؟ ہادیہ لک ایٹ می۔ کیا ہوا؟ اسد نے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا۔ اسد وہ وہاج ہی ہے، وہ وہاں ہے، وہ مجھے دیکھ رہا تھا، وہ واپس آ گیا ہے، اب مار دے گا وہاں، وہ مار دے گا مجھے۔ ہادیہ نے اسے لگے ہچکیاں لے رہی تھی، تبھی نور نے دونوں کو دیکھا اور بھاگتی ہوئی آئی۔ ہادیہ کیا ہوا گڑیا؟ نور نے اسے اسد سے الگ کیا۔ نور وہ وہاں وہاج ہے، وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ نہیں ہے وہاں، کوئی نہیں ہے، میں دیکھ آیا ہوں، اسد نے کہا تھا۔ ہادیہ ہم ہیں آپ کے ساتھ، پلیز حوصلہ کریں آپ، مجھے لگتا ہے ہمیں چلنا چاہیے۔ آپ دونوں گاڑی میں بیٹھیں، میں پیک کروا کے آتا ہوں۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھی تھی۔ نیچے آتے ہوئے اسد کی ٹکر کسی سے ہوئی، وہ جلدی میں تھا تبھی سامنے سے آنے والے کو دیکھ نہ سکا۔ اب جب دیکھا تو غصے سے بولا، تم یہاں ہو تو وہ سچ کہہ رہی ہے، آئندہ سامنے مت آنا۔ اسد نے وہاج کا کالر پکڑ کے دھکا دیا تھا۔ دیکھیں میں نے اس رات کچھ نہیں کیا، وہ خود بھاگی ہے کسی کے ساتھ، وہ یہی کسی لڑکے کا ہاتھ تھام کے کھڑی تھی اسی مال میں۔ دونوں میں نے لڑکے کی شکل نہیں دیکھی، بس اس کمظرف ہادیہ کو دیکھا تھا۔ وہاج نے نفرت سے بولا تھا، بکواس بند کرو، کمظرف وہ نہیں، تم جیسے مرد ہیں جن کے لیے عورت صرف ایک کھلونا ہے، جب چاہا کھیلا، جب چاہا پاؤں کی جوتی کی نوک پر رکھ لیا۔ شاید تم بھول گئے ہو، یہی لڑکیاں کسی کے گھر جب پیدا ہوتی ہیں تو رحمت ہوتی ہیں، اور ماں باپ بڑے ہونے پر اپنی رحمت جس کے سینچ سینچ کر پالتے ہیں، ایک دن تم جیسے بے قدروں کے جھولی میں ڈال دیتے ہیں۔ اصل میں تم اس کے قابل ہی نہیں ہو، تبھی اللہ نے تمہارے گندے شر سے اسے محفوظ کر دیا ہے، کیونکہ وہ کسی کی امانت ہے اور اسے کے ملے گی، اور جسے ملے گی وہ بہت خوش نصیب ہوگا۔ اسد نے غصے سے کہا تھا، تم ہی کر لو پھر اس سے شادی۔ اس نے جو اتنی لمبی تقریر اس کے کردار کے بارے میں کی تھی، لگتا ہے اس کی روح تک رسائی حاصل ہے۔ کیوں؟ تم ہی کیوں؟ یہی سچ تو نہیں کہیں وہاج نے اپنا کالر اس بار خود چھڑوایا تھا؟ اسد چلو یہاں سے، ہمیں کسی کے منہ نہیں لگنا۔ نور جو ان دونوں کو دیکھ آئی تھی بیچ میں رک کر، ورنہ لڑائی پکی تھی، سوچنا ضرور وہاں اسد کی جی شادی کا۔ وہاج نے پیچھے سے کہا تھا۔ نور اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے لے آئی۔ کیوں لائی ہیں؟ جواب دینے دیتی مجھے، کیا بکواس کر رہا تھا وہ؟ اس نے گاڑی میں اس کے پاس کھڑے ہو کے کہا۔ ہادیہ کا اشارہ کر کے چپ کروایا، وہ بیٹھنے کو کہا۔ کافی تیز گاڑی چلا کے وہ گھر آیا، بنا کسی کی بات کے غصے پر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کام والے لڑکے اس کا روم سجا رہے تھے، اس نے انہیں بھی نکال کے دروازہ بند کر دیا۔ اسے وہاج کی باتیں یاد آ رہی تھیں، واقعی میں کیسے ہادیہ کے کردار کی گواہی دے رہا تھا، ایسے جیسے اسے بہت قریب سے جانتا ہوں۔ یار کیا مصیبت ہے، کل میری شادی ہے، ایک تو یہ خواب اور اب یہ بکواس، کس چکر میں پھنس گیا ہوں میں؟ وہ لڑکی جو خوابوں میں آتی ہے وہ یہی فراک پہنی ہوتی ہے؟ کون ہے جسے صحرا سے نکال کر میں باغوں کی سیر کراتا ہوں؟ کون ہے جس کے ہاتھوں کا لمس میں محسوس کرتا ہوں؟ یہ تو پتہ ہے وہ عالی نہیں ہے، عالی کے بال چھوٹے ہیں، اس کے بال بڑے اور خوبصورت ہیں۔ اللہ مجھے معاف کر دے، پتہ نہیں کیا سوچنے لگا ہوں۔ تھوڑی دیر سکون کی خاطر سو جاتا ہوں، رات ویسے بھی تھکن ہو جائے گی۔ ٹائم دیکھ کے وہ لیٹ گیا۔ تیاری سب مکمل ہے، بس آپ کھانا ٹائم پر بھیج دیجیے گا۔ باسم کال پر بات کرنے میں مصروف تھا، تبھی وہ اندر داخل ہوئی۔ باسم نے کال اینڈ کی۔ جناب آج خیر ہے نا؟ اتنا کیوں سج سور کے تیار ہوئی ہیں؟ باسم نے اسے چھیڑنے کی کوشش کی۔ بات سنیں، میں اپنے بھائی کی شادی میں بہت خوش ہوں، آپ بھی تو ایسے بن ٹھن کے تیار ہوئے ہیں جیسے خود کی ہو، نور نے منہ بنا کے کہا۔ باسم نے ہنسی روکی، اس کو دیکھا اور اسے ایسے دیکھنے پر وہ کنفیوز ہو گئی۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا اچھی نہیں لگ رہی؟ نور نے ایک دم پوچھا اور خاموش ہو گئی۔ جی بہت اچھی لگ رہی ہیں، کوئی شک نہیں ہے، پر کیا آپ ایسے ہی نیچے آئیں گی؟ باسم نے اس کے لمبے کھلے بال دیکھے۔ جی کیوں، خیر ہے؟ نور نے حیرت سے پوچھا، مگر وہ ٹال گیا۔ نہیں جلدی نیچے آ جائیں، کہہ کر وہ نیچے چلا گیا۔ عجیب بندہ ہے،
ہاں نہیں تو ڈھنگ سے تعریف نہیں کر سکے۔ وہ عجیب سوال پوچھ کے چلے گئے۔ پورا گھر دلہن کی طرح تیار تھا۔ وہ نیچے آنے کے لیے کمرے سے نکلا تھا، ساتھ ہی وہ اپنے کمرے سے نکلی تھی کہ اچانک لائٹ چلی گئی۔ اف، کوئی ہے؟ لائٹ آن کرو پلیز، ہادیہ کی ڈری ہوئی آواز سن کے اسد نے آواز دی۔ ویٹ ہادیہ، جہاں ہے وہیں رہیں، میں موبائل کی لائٹ آن کرتا ہوں۔ پر تب تک وہ چلتی ہوئی آواز کی سمت کا تعین کرتی ہوئی اس تک پہنچی تھی۔ لائٹ آن کرتے ہی وہ آگے بڑھا اور ایک دم اس کا ماتھا ہادیہ سے لگا۔ اف، اسد دیکھ کر اس نے نظر اٹھا کے دیکھا۔ اتنی خوبصورت لڑکی شاید اس نے نور کے بعد آج دیکھی تھی۔ ہادیہ، آپ لگی تو نہیں زیادہ؟ اسد نے ایک دم ماتھے کو ہاتھ لگایا۔ وہ بدک کے پیچھے ہوئی۔ کیا ہوا ہادیہ؟ ہادیہ، یہ پیچھے سیڑھی ہے۔ اسد ایک دم آگے بڑھا اور ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ پاگل ہو گئی ہیں کیا؟ کر رہا ہوں، سیڑھی ہے، اسد نے اسے غصے سے کہا۔ گر جاتی ابھی، پیچھے سوچا ہے کیا ہوتا؟ نہیں سوچا۔ ہاتھ چھوڑے میرا، ہادیہ نے ابھی اسی کے لہجے میں جواب دیا۔ ہادیہ، اسد نے حیرت سے دیکھا۔ شام والی ہادیہ اور اس ہادیہ میں بہت فرق تھا۔ میں نے کہا ہاتھ چھوڑے میرا، اور رو دینے کو تھی کہ اسد نے خوشبو اس کو پریشان کر رہی تھی۔ اسد نے ہاتھ چھوڑا اور سیڑھی اترنے کے بجائے کمرے میں بھاگ گئی۔ لائٹ آ گئی، وہ نیچے چلا گیا جہاں سب اس کا ویٹ کر رہے تھے۔ ساری رسموں کے دوران اس نے دیکھا ہادیہ کہیں نہیں ہے۔ اسے سمجھ نہیں آیا وہ کیوں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا دماغ ہٹانے کی کوشش کی پر ناکام رہا۔ تبھی اٹھا اور ہادیہ کے کمرے کی طرف قدم بڑھائے۔ ابھی وہ لانچ میں ہی تھا کہ نور مل گئی۔ کہاں جا رہے ہیں آپ بھائی؟ میں اوپر جا رہا تھا۔ خیر تم یہاں کیوں ہو؟ باہر سب انتظار کر رہے ہیں، اسد نے پوچھا اور اس کے چہرے پر پریشانی تھی۔ ہاں بھائی، ہادیہ کو بخار ہے، وہ کھانا کھا کے سوئی ہوئی ہے، اسے ہی دیکھنے گئی تھی، نور نے جواب دیا۔ اچھا چلو باہر چلیں، خود کو نارمل کرتے ہوئے اس نے نور سے کہا۔ ابھی تو آپ کام سے جا رہے تھے، کیا ہوا؟ نہیں کچھ نہیں، آؤ کہا کر نور کا دونوں ایک بار پھر باہر آئے۔ باسم نے نور کو آتا دیکھا تو مسکرا دیا اور اس کی طرف بڑھا۔ بہت شکریہ میڈم آپ کا، باسم نے جھک کے کہا۔ نور ہنس پڑی۔ آپ کو لگا آپ کی بیوی کھلے بال لے کے ان سب کے سامنے آئے گی، ہے نا؟ باسم نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ نہیں جناب، میں اپنی اصلیت جانتی ہوں، میں جانتی ہوں کہ میرا رب مجھے کیسا دیکھنا چاہتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے باسم، اللہ نے عورت کو چھپا رکھنے کو کہا ہے، کیونکہ عورت ہے ہی اس قابل کہ اس کو چھپا کے رکھا جائے۔ ایک مرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی عزت یعنی اس کی بہن، بیوی اور بیٹی کو یہ کہے کہ وہ اپنا سر ڈھانپ کر رکھے، اپنے چہرے کو ڈھانپ کے رکھے، اپنا آپ سے ہر نامحرم مرد سے چھپا کے رکھے۔ یہی اللہ کا فیصلہ ہے، اور پتہ ہے جو اللہ کا فیصلہ نہ مانے، اللہ ایسے لوگوں کو سزا نہیں دیتا، ناراض ہوتا ہے، پر ہاں ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے کہ جو اللہ کے نافرمان ہوں ان کے دل پر مہر لگ جاتی ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے جب اللہ ان کو توڑ دیتا ہے دنیا کے ہاتھوں، اور پھر وہ توبہ کر کے اگر پلٹ آئیں تو اللہ ان کی طرف یقین کریں۔ اگر ہم ایک قدم بڑھاتے ہیں تو اللہ 10 قدم چل کے آتا ہے۔ میں نے بس ایک بار سنا تھا حدیث مبارک کے جس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج پر جب دوزخ دیکھی تھی تو اس میں کچھ عورتیں وہ بھی تھیں جو دوزخ میں اسی لیے تھیں وہ اپنے بال کھول کر باہر جاتی تھیں، ان بالوں پر نامحرم کی نظریں پڑتی تھیں، اسی لیے ان کو وہ عذاب دیا گیا جس کا سوچ کے بھی دل دہل جاتا ہے۔ توبہ میں نے کی، پلٹ گئی، بس تب سے اب تک کبھی سر کے بال کسی کو نامحرم کی آنکھوں کی زینت نہیں بنائے، یہاں تک کہ میں کبھی آپ کے سامنے بھی نہیں آئی کھلے بال لے کر، وہ تو بس آج اچانک آپ سامنے آ گئے۔ نور نے باسم کی نظروں کا مفہوم سمجھ لیا تھا، تبھی اس کو کلیئر کر دیا۔ باسم نے ہنستے ہوئے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا کہ اس کے چہرے کو کتنے قریب کیا اور ماتھے پر بوسہ دیا۔ نور، آپ اللہ کا بہترین سے بڑھ کر بہترین انعام ہیں۔ نور کے دل میں ڈھیروں سکون اتر گیا۔ بے شک شوہروں کی خوش رکھنا بھی ایک عورت کی عبادت ہے۔ میری دعا ہے اللہ ہر لڑکی کے نصیب اچھے کرے اور ان کے دل میں اپنی محبت کا نور بھر دے۔ اللہ پاک آپ سب کے دل میں بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نور بھر دے، کیونکہ یہی دل مرنے کے بعد بھی آباد ہوتے ہیں جن کا دل اور روح ہر وقت ذکر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتی ہو۔ نور کے جانے کے بعد ہادیہ اٹھی اور نماز پڑھنے کے لیے وضو کیا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے کہ آنسو روانی سے بہنے لگے۔ اللہ جی آپ تو بہتر جانتے ہیں، میرے لیے آپ جانتے ہیں آپ اور کتنی آزمائش باقی ہیں۔ اللہ جی مجھے اسد کی خوشبو پریشان کرتی ہے۔ اللہ جی اب آپ کتنی آزمائش ہے، میری آزمائش اب ختم کر دیں۔ اس آزمائش سے جو میرا ہمسفر ہے مجھے اس درد سے نکالنے کے لیے آپ نے چنا ہے، اسے بھیج دیں، مجھے اسے بھیج دیں جسے آپ نے چنا ہے میرے لیے،
جسے اس کی محبت مجھے آپ کے قریب کر دے۔ اللہ جی، وہ جو خوابوں میں آنے والا انسان ہے اس کی صورت واضح کر دیں۔ اللہ میری مشکل حل کر دیں۔ اللہ جی مدد کریں میری، پلیز مجھے اپنی محبت سے نواز دیں۔ روتے روتے وہ وہیں سجدے میں سو گئی۔ اللہ جی، میں کیوں ان کے بارے میں سوچ رہا ہوں؟ کیا یہ عجیب سی فیلنگز ہیں؟ سمجھنے سے قاصر ہوں، پلیز مدد کریں اللہ جی۔ بیڈ پر لیٹتے ہی اسد نے دعا کی اور آنکھیں بند کر لیں۔ خواب: آپ کی محبت میرے لیے اللہ کا خاص انعام ہے۔ میں شکر کرتی ہوں کہ اس نے میرے ہمسفر آپ کو چنا ہے۔ اپنے آگے ایک شخص کو احرام پہنے کھڑا دیکھ کر ہادیہ نے اسے کہا اور پھر آگے بڑھی۔ اس شخص کا چہرہ آگے کو تھا اور وہ شخص ہادیہ کے کہنے پر مسکراتا ہوا مڑا تھا۔ اپنے سامنے حرم پاک میں اسد کو روبرو دیکھ کے ہادیہ مسکرا دی اور پھر دونوں نے طواف کیا۔ بس ایک صدا لبیک کی صدائیں تھیں۔ ہادیہ کے خواب سے جاگی تھی۔ اللہ جی، پسینے سے سرابور تھی۔ ساسے کے کیسا خواب ہے؟ وہ جلدی سے اٹھی، منہ دھویا، وضو کر کے پھر جائے نماز پر بیٹھ گئی۔ سکون کی خاطر نفل پڑھ نہ سکی ہادیہ کی ہچکیاں بند گئیں۔ یا اللہ، یہ کیا تھا؟ اسد نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ مجھے اب اس آزمائش کا بھی سامنا کرنا ہے۔ وہ جائے نماز پر بیٹھی تھی، گھٹی گھٹی آواز میں رو رہی تھی۔ اللہ اللہ، مجھے لا حاصل کی محبت میں مبتلا نہ کر۔ اللہ میرا دل پھیر دے، میں تجھے سے تیری محبت کی طلب کرتی ہوں۔ اللہ میں خاک ہوں، اس قابل نہیں ہوں، سہنے کا ہنر نہیں رکھتی۔ اللہ آزمائش سے بچا لے۔ اللہ اسد کسی اور کا ہو چکا ہے۔ اللہ آج وہ تو شادی کر کے لے آئے گا، بارات ہے آج تو۔ اللہ آپ تو انصاف کرنے والے ہیں، پر یہ کیسا عجیب خواب ہے؟ وہ انسان سامنے آیا تو کون جو نصیب نہیں ہے؟ اسد کیسے نکلیں گے مجھے صحرا سے؟ نہیں، میں جان گئی ہوں، میں صحرا میں ہی رہوں گی۔ یہ میں باغوں کی سیر نہیں کر سکتی، پر تیرے گھر کا طواف، وہ اللہ میں تھک گئی ہوں، مجھے گلے لگا لے۔ میں آپ کی ہادیہ ٹوٹ رہی ہوں، مجھے سمیٹ لے۔ میں ٹوٹ رہی ہوں، بلکہ نہیں، میں تو ٹوٹ چکی ہوں۔ اللہ سمیٹ لے اس سے پہلے کہ روح فنا ہو جائے۔ اتنی صبح ہو چکی ہے، اب تک سوئی ہوئی ہو؟ ہادیہ نور نے کمبل ہٹا لیا۔ ہاں، بس سر درد ہو رہا تھا۔ ہادیہ نے منہ اوپر کیا۔ کیا تم روئی ہو ہادیہ؟ نور نے آنکھیں سرخ دیکھی تو پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ ہادیہ چوری پکڑے جانے پر مچل اٹھی۔ نہیں نہیں، تو کیوں آپ کو ایسا لگا؟ وہ ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی۔ لگا تو یہی ہے کہ روئی ہو۔ خیر اٹھو، ناشتہ کرو، پتہ ہے نا آج بارات ہے۔ ہم نور نے ناشتہ دے کر نکل آئی۔ دن گزرا اور شام بھی آ گئی۔ بعض دفعہ وقت گزرنے کا پتہ نہیں لگتا، جو نہ دیکھنا ہو وہی دیکھنا پڑتا ہے۔ دولہا میاں، کہاں جا رہے ہو یار؟ 7 بج گئے ہیں شام کے، تم اب تک تیار نہیں ہوئے؟ ہاں بس تیار ہو رہا ہوں، کپڑے لینے گیا تھا موم کے۔ حاشر سے بات کر کے وہ کمرے میں آیا تاکہ تیار ہو۔ فنکشنز کیونکہ گھر ہی میں تھا، اسی لیے فکر نہیں تھی۔ مہمان آنا شروع ہو گئے تھے۔ وہ تیار ہو کر خود پر ایک نظر ڈال کر کمرے سے نکلا۔ سارا دن ہوا ہادیہ نہیں دکھائی دی تھی۔ پہلی طبیعت پوچھ لیتا ہوں۔ ہادیہ، تم تیار ہو نا؟ میں بس باسم کو دیکھوں پھر آتی ہوں۔ ہاں جی، آپ جائیں، اور ورنہ بھائی پھر سے بلاوا بھیج دیں گے۔ جائیں اب، اوکے۔ نور کے جاتے ہی تھوڑی دیر بعد اسد نے دروازہ نوک کیا۔ ہادیہ اپنے بال پن اپ کر رہی تھی کہ دروازہ بجا تو نکلا۔ لگا نور آئی ہے، اس لیے اس نے کہہ دیا، آ جائیں بھابی۔ وہ جسے ہی اندر آیا، لمبے کھلے بال لیے وہ کھڑی تھی۔ اس کی بیک سائڈ تھی، تبھی وہ دیکھ نہ سکی۔ نور، یہ بال پن اپ نہیں ہو رہے ہیں۔ ایسا کرتی ہوں، باندھ لیتی ہوں، ویسے بھی سر تو کور کرو گی ہی۔ ارے بولی نا۔ وہ جیسے ہی پیچھے مڑی، اسد کو دیکھ کر حیرت سے بولی، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ہادیہ نے دوپٹے سے سر کور کیا۔ اف، انہیں ابھی آنا تھا۔ اللہ جی، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ رات کو نور نے بتایا تھا۔ اسد بھی بول ہی رہا تھا کہ وہ بول پڑی، جی میں ٹھیک ہوں، اور خاموش ہو گئی۔ گیٹ ویل سون کہہ کر وہ چلا گیا۔ ہادیہ بیٹھ کے کونے پر بیٹھ گئی۔ اللہ حوصلہ عطا کر دیں۔ آنسو ایک بار پھر سے آنکھوں سے بہنے لگے۔ تیار تھے، وہ پی گئی اور کھڑی ہوئی اور باہر آ گئی۔ سبھی لان میں جمع تھے۔ علی اور حور کسی بات پر جھگڑ رہے تھے۔ ہادیہ ان کو دیکھ کر مسکراتی ہوئی آئی۔ کیا بچوں کی طرح لڑ رہے ہو؟ بڑے ہو جاؤ، شادی ہو گئی ہے۔ ہادیہ نے بولا ہی تھا جو حور اس سے پہلے ہی جواب دیتی حیرت سے منہ دیکھنے لگی۔ ہادیہ آپی، یہ آپ ہیں؟ اتنی بیوٹیفل، واو! حور نے دل سے تعریف کی تھی۔ علی بھی مسکرا کے بہن کو دیکھنے لگا۔ بہت پیاری لگ رہی ہیں آپی، ماشاء اللہ۔ علی اور حور نے تعریف کی تھی۔ یقیناً آپ تو بجلیاں گرائیں گی آج، ہادیہ نے شوق ہوتے ہوئے کہا۔
ہاں ہاں ہاں، نہیں اب ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے میرا۔ ہادیہ جواب دے کے ہنستی ہوئی آگے بڑھی ہی جہاں وہ دشمنی جہاں کسی اور کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ہادیہ کے چہرے پر مسکراہٹ سجائے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اسد کی نظریں اس پر پڑیں اور ہٹانا مشکل لگا۔ سب ہلہ گلہ کرنے میں مصروف تھے، تبھی نور کو ویٹر نے آ کے کہا کہ باسم گھر کی بیک سائڈ پر بلا رہا ہے۔ وہ ہنستی ہوئی سب کو چھوڑ کر پیچھے کی طرف گئی۔ باسم بھی نا، پتہ ہے سب باتیں کر رہے ہیں۔ باسم باسم کتنا اندھیرا ہے یہاں، کہاں ہیں آپ؟ جلدی آئے نا۔ باسم آپ آتے ہیں یا جاؤں ابھی؟ وہ بول ہی رہی تھی کہ کسی نے اس کے سر پر وار کیا تھا، رومال منہ پر رکھا اور اسے اٹھا کر دروازے سے نکل گئے۔ رخصتی ہو گئی، 2 گھنٹے ہو چکے تھے، تب سب اپنے اپنے روم میں تھے۔ باسم جو کافی دیر سے ویٹ کر رہا تھا، موبائل پر ڈائل کیا پر نمبر بند تھا۔ یار کہاں چلی گئی بنا بتائے؟ پورے روم میں گلاب کی خوشبو مہک رہی تھی۔ علی کو لگا تھا سب آسانی سے ہو جائے گا، پر آج کی رات عجیب سی خوشبو تھی سے اپنے ارد گرد محسوس ہو رہی تھی۔ اسے اسد کا ساتھ اچانک اچھا لگنے لگا تھا، پر کیوں یہ نہیں بتا سکتی تھی۔ تبھی دماغ نے انگڑائی لی، نہیں، اپنے پاپا کا بدلہ لینا ہے، اسد کو برباد کرنا ہے۔ نور اور باسم کو یہ گھر والے جب 3 جنازے اٹھائیں گے خود ہی ٹوٹ جائیں گے اور میرا مقصد بھی پورا ہو جائے گا اس گھر کی بربادی کا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ کوئی اسد آیا، دروازہ بند کیا اور سامنے بیٹھے انسان پر نظر ڈالی۔ چلتا ہوا بیڈ پر آ کے بیٹھا اور نظریں اٹھا کے دیکھا اور حیران رہ گیا۔ ہادیہ سامنے بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ اسد نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ہادیہ، میں نہیں جانتا کب کیسے بس آپ سے محبت ہوئی۔ دھماکے دار ہاں ہاں ہاں، سچی میں نہیں جانتا، پر آپ کی خوشبو میں خود محسوس کرتا ہوں۔ ہادیہ، آپ کا بولنا اچھا لگتا ہے، آپ کا دیکھنا اچھا لگتا ہے، آپ کا فرمائش کرنا اچھا لگتا ہے۔ آپ جب ہنستی ہیں تو لگتا ہے گلاب کی خوشبوئیں جگہ مہک رہی ہیں۔ آپ کے آنسو مجھے درد دیتے ہیں، آپ کا خود کو برا بولنا مجھے اذیت دیتا ہے۔ ہادیہ، میں نے آپ کا ہاتھ عمر بھر کے لیے تھاما ہے، آپ بھی کچھ کہیں نا۔ وہ جو سے جھکے سے محبت کا اعتراف کر رہا تھا، اسے خواب سے باہر آیا جب علی نے اس کا ہاتھ جھٹکے سے اپنی محبت کی کہانی اسی کو سناؤ جس کے لیے یہ جذبات ہیں۔ میں ہادیہ نہیں، علی ہوں، مسٹر اسد صدیقی۔ وہ غصے سے بیڈ سے اٹھی اور ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ اسد کے سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ اف! وہ اٹھا اور باہر نکل گیا۔ ہادیہ نے جگ دیکھا، وہ خالی تھا اور آج نور بھی پانی رکھنا بھول گئی تھی۔ چلو میں خود لے آتی ہوں۔ وہ ابھی جگ لے کے باہر نکلی ہی تھی کہ اسد نے اس کو دیکھ کے اس کو آواز دی، ہادیہ۔ وہ پیچھے مڑی، تبھی اس نے سختی سے بازو دبوچ دیا۔ کیوں میرے دل و دماغ پر قابض ہیں آپ؟ کیوں ملی اس رات مجھے؟ کیوں قریب آئیں؟ کیوں اپنی خوشبو مجھ میں چھوڑ کے دور ہوئیں آپ؟ کیوں 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 کیا آپ نے ایسا؟ اسد نے غصے سے اس کا ہاتھ دبوچا تھا۔ اسد، میرا ہاتھ چھوڑیں، مجھے درد ہو رہا ہے، پلیز، ہادیہ نے روتے ہوئے اس سے کہا۔ درد؟ آپ کو درد ہو رہا ہے اور مجھے درد؟ یہاں اس نے دل پر ہاتھ رکھ کے کہا۔ اس کا کیا؟ ہاں، اس کا اپنے دل پر فیل ہو رہا تھا، جو درد تڑپ رہا ہے اس کا کیا ہادیہ؟ وہ دبی ہوئی آواز میں چیخا تھا اور اپنی اور علی کے بیچ ہونے والی اس کی ساری باتیں بتا دیں۔ ہادیہ نے منہ پر ہاتھ رکھ دیے۔ اللہ، یہ سب ہونا تھا؟ وہ دل میں اللہ سے مخاطب ہوئی۔ ہادیہ، اس نے بیچارگی سے پکارا، میں جانتا ہوں ابھی ممکن نہیں، کاش آپ پہلے مل جاتی، ابھی ممکن نہیں، پر اس دل کو کیسے سمجھاؤں جو آپ کی طلب کر رہا ہے؟ بس کریں آپ۔ اسد، آپ کی بیوی اندر ہے، پلیز جائیں یہاں سے، اور آپ کو جو کرنا ہے کریں۔ آپ میرا آپ سے کوئی ایسی قبلی تعلق نہیں ہے، سمجھے آپ؟ وہ اس کا ہاتھ چھوڑا چکا تھا۔ وہ کمرے میں بند ہوئی سہارے سے بیٹھتی چلی گئی۔ اللہ جی، میں کیا کروں؟ میں کیسا سچے محبت کو آنکھوں کا انکشاف ہے؟ کیا یہ کیسی محبت ہے جو دونوں دلوں میں جاگ چکی ہے؟ یہ کیسی چاہت ہے کہ دونوں طرف طلب کی بے قراری ہے، پر اللہ دونوں لا حاصل ہے۔ بن موسم کی برسات اندر اور باہر شروع ہو گئی تھی۔ زور سے بجلی گرجتی تھی۔ کمرے میں اندھیرا تھا، اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ بجلی کے گرجتے ہی اس نے پر خوف سا طاری ہوا تھا۔ ہاتھ پاؤں بندھے ہونے کی وجہ سے وہ ہل نہیں سکی تھی۔ اللہ، یہ میں کہاں ہوں؟ کیسے آئی؟ باسم کہاں ہیں آپ؟ نور نے ڈرتے ہوئے اللہ کے بعد باسم کو یاد کر رہی تھی۔ کانوں میں فجر کی اذان کی آواز بلند ہوئی۔ نور کو قبر میں اتارتے ہوئے باسم کو خود اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ باسم نے قبر پر مٹی ڈالی تھی کہ اچانک جھٹکے سے نور کو پکارتا ہوا نیند سے جاگا تھا۔ باسم!
ایک دم نیند سے اٹھا اور اپنے سائڈ پر نور کو نہ پا کر باہر کو نکلا۔ اسد جو ابھی نیچے جا ہی رہا تھا باسم کے پکارنے پر موڑا۔ کیا ہوا؟ پریشان کیوں ہو؟ اسد: نور کہاں ہے؟ دیکھا ہے تم نے کیا اسے کہیں؟ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کمرے میں ہوگی تو اسد نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں یار، رات سے نہیں ہے، باسم نے سر پکڑتے ہوئے کہا۔ پاگل ہو گئے ہیں آپ، کہاں جا سکتی ہے نور؟ ہادیہ کے روم میں ہوگی، اسد نے کہا۔ دونوں ہادیہ کے روم کی طرف بھاگے اور دروازہ اتنی زور سے بجایا کہ وہ جو رو رو کے بے حال تھی اچانک سے باسم کی گرجدار آواز سن کے اٹھی اور تیسری بار بجانے پر دروازہ کھلا۔ دونوں اندر آئے پر نور نہ دکھائی دی۔ تبھی باسم چیخا: نور کہاں ہے؟ وہ جو سر جھکا کے کھڑی تھی ڈر کے سہم گئی۔ بھائی مجھے نہیں پتا، وہ رات سے نہیں ہے میرے پاس۔ سرخ آنکھیں لیے اس نے منہ اوپر کیا اور اسد سے دیکھنا محال ہو گیا۔ یعنی میڈم روتی رہی ہے، یہ سوچ کر ہی اس کا دل خراب ہونے لگا تھا۔ بہت زیادتی کر گیا، سوری ہادیہ، میں خود کو سنبھال نہیں سکا۔ کیا یہاں نہیں ہے؟ پھر کہاں ہے؟ اف میری خدا! تبھی ایان صاحب اندر آئے۔ کیا تماشا لگا رکھا ہے صبح صبح، یہ چیخ پکار کیوں باسم؟ بابا نور رات سے گھر نہیں ہے، میں نے رات سے سب جگہ دیکھا ہے، مجھے لگا ہادیہ کے ساتھ ہوگی، پر اب بارش ہو رہی ہے بابا، وہ بادلوں کے گرجنے سے ڈرتی ہے، پتہ نہیں کہاں ہوگی، میں نے بہت برا خواب دیکھا ہے۔ باسم بیڈ کے کنارے بیٹھتا چلا گیا۔ تبھی شکور نے اس کے چٹ دی۔ 7 گلاب کے پھول تھے۔ مبارک ہو آپ کو باسم علی، آپ انتہائی سخت آفیسر سہی پر اپنی بیوی کی حفاظت میں ناکام رہے۔ نور کو طلاق دے دو، اسی میں تمہاری بہتری ہے، بے نام، ہا ہا ہا۔ اس نے چٹ اٹھا کے پھینک دی۔ وہ لے گیا بابا، وہ نور کو لے گیا۔ باسم پر ایک بار پھر سے چند مہینوں پہلے والا جنون سوار تھا۔ سبھی فجر کے لیے اٹھ گئے تھے۔ باسم کی آوازیں چیخیں سن کے ہادیہ کے کمرے میں آئے تھے۔ ارم بیٹے کی حالت دیکھ کر اس کی طرف بڑھی تھیں۔ فری بیگم کو ہادیہ نے گرتے گرتے بچایا تھا۔ اسد چچی کو دیکھے، ہادیہ ایک دم پکارا۔ فری بیگم بے ہوش ہو چکی تھیں۔ باسم سنبھالو بیٹا، نور مل جائے گی، ارم نے تسلی دی۔ نہیں موم، میری خوشیوں کو نظر لگ گئی ہے، اس دن آپ نے کہا تھا نا تمہاری خوشیاں اب سلامت رہیں گی، کسی کی نظر نہیں لگے گی، تو دیکھی نظر لگ گئی ہے، وہ بھی برباد ہو گیا، وہ میری موجودگی میں اسے لے گیا، میں کچھ نہیں کر سکا، کچھ نہیں موم، کچھ نہیں، باسم نے غصے سے جگ اٹھا کے پھینکا تھا۔ بس کرو باسم، ہوش میں آؤ۔ آلیان تیزی سے اس کے پاس آیا تھا کہ کہیں وہ کچھ کر نہ بیٹھے۔ برباد اب وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اس گھر کی خوشیاں چھینی ہیں۔ اتنی دیر میں پہلی بار دانیال نے کچھ کہا تھا اور غصے سے بہن کو دیکھا۔ بجیا اپنے بیٹی سے کہیں کہ کہیں ہماری عزت شام تک صحیح سلامت یہاں چھوڑ جائے، ورنہ اب کی بار ہم نے کارروائی کی تو بچنا مشکل ہے۔ دانیال صاحب آلیان کی طرح تھے، غصہ آتا تو بہت آتا تھا اور نہ آتا تو وہ اس وقت وہ بے انتہائی غصے میں باہر نکلے تھے۔ علی ان کے پیچھے گیا۔ کال پر کال کرنے پر بھی شہری کا موبائل بند تھا۔ اس لڑکے نے کہیں کا نہیں چھوڑا مجھے۔ انایا اب ایک دم غصے سے باہر نکلی تھی۔ سب تھے پر آلی نہیں۔ اسد کمرے میں گیا تو وہ سوئی ہوئی تھی۔ آلی اٹھو، اسد نے 2-3 بار بولا۔ جب وہ نہ اٹھی تو غصے سے آواز دی اور گلاس اٹھا کے پھینکا۔ آلی میں نے کہا اٹھو، کیا مصیبت ہے؟ کون سا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے تم پر جو پاگلوں کی طرح چیخ رہے ہو؟ ہاں قیامت آ گئی ہے میڈم، اٹھ جائیں۔ آلی نور غائب ہے گھر سے اور تم سوئی پڑی ہو، کل رات سے وہ لاپتہ ہے۔ اب کی بار آلی کو 100 واٹ کا کرنٹ لگا تھا۔ کیا کہا؟ نور کل رات سے لاپتہ ہے؟ کس نے کہا؟ اسے خطرے کی گھنٹی بجتی ہوئی محسوس ہوئی۔ باسم نے کہا ہے، اس نے رومن میں لکھ کر بھیجی ہے چٹ، جس وجہ سے اس کی پہچان ممکن ہے۔ تم جاؤ مما کو دیکھو، وہ بے ہوش ہیں، ناشتہ دو، جوس دو جا کے انہیں۔ اسد نے موبائل پر نمبر ڈائل کرتے ہوئے اس سے کہا تھا۔ سنو، میں یہاں نوکر نہیں لگی ہوں، اچھا کہ اب میں ناشتہ کرواتی پھروں، میری نیند خراب کر دی تم نے، آلی نے بدتمیزی سے جواب دیا۔ آلی تم، وہ غصے سے اس کی طرف بڑھا تھا، تبھی ہادیہ نے دروازہ بجایا۔ اندر آنے کا کہا گیا، وہ چائے لے کے آئی تھی۔ اسد، اس کو دیکھو آلی، یہ اپنی رات والی بے عزتی یاد آئی، لو آ گئی تمہاری مہارانی صاحبہ، ان سے غرض کرو ضرور تمہاری ماں کی خدمت کرے گی۔ وہ جو چائے لے کر آئی تھی شرمندہ ہو گئی۔ لائے دیں چائے، ہادیہ آپ جائیں۔ وہ جانے کے لیے مڑی تھی۔ رکو تم، آلی پکار اٹھی، میرے لیے ناشتہ لے آؤ۔ آدھے گھنٹے میں اس حکم پر اسد تلملا گیا۔ تمہاری نوکر نہیں ہے، جاؤ اور خود کرو، سمجھی؟ بیوی میں ہوں تمہاری، وہ نہیں جو اتنی عزت سے بات کر رہے ہو اس سے، اور مجھ سے بدتمیزی برداشت نہیں ہے۔ اسد: مائنڈ اٹ، اوکے
نیکسٹ ٹائم بات کرنے سے پہلے سوچ لینا۔ ہادیہ کے سامنے اتنی بے عزتی، وہ غصے سے نکل گیا، ساتھ ہی ہادیہ بھی نکل گئی۔ دونوں کے جاتے ہی اس نے دروازہ بند کیا اور شیری کو کال ملائی، دوسری بیل پر اٹھا لی گئی۔ صبح بخیر سویٹ ہارٹ کزن۔ بھاڑ میں جاؤ شیری، تم بیوقوف، کہاں ہو تم؟ یہ کیا 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 تم نے؟ کہا تھا نا کہ کچھ مت کرنا، تم سمجھتے نہیں ہو۔ چل یار، حوصلہ کر اور ہمت کر، داد دے میری۔ ہاں ہاں ہاں، نور کہاں ہے اس وقت؟ زندہ ہے یا؟ ڈونٹ وری، میری بیڈ روم میں ہے۔ شیری نے سوئی ہوئی نور کو دیکھا۔ تم پاگل ہو کچھ کیا تو نہیں تم نے اس کے ساتھ؟ سب کو پتہ چل گیا ہے، اغوا تم نے کیا ہے۔ واٹ؟ اب کی بار وہ صوفے سے بجلی کی تیزی سے اٹھا تھا کہ کس نے کہا تھا کہ کسی سے پتہ چل گیا انہیں؟ شیری نے حیرت سے پوچھا۔ اسد نے بتایا ہے کہ تم نے نور کو لو اور اس ملک سے دفع ہو جاؤ، سمجھے؟ باسم تمہیں جان سے مار دے گا۔ اف یار، تم بڑا صبر کرو، اتنی جلدی نہیں ہو سکتا ہے، شیری نے غصے سے کہا تھا۔ مجھے غصہ مت دکھاؤ، میں نے کہا تھا نا کہ میں نور کو تم تک لے کے آؤں گی، پر صبر نہیں ہوا تم سے نا۔ اب بھگتو۔ علی نے کال اینڈ کی اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ عالیہ نے اپنے آفس کال کر کے نور کو ڈھونڈنے کا کہا تھا۔ 24 گھنٹے گزرنے پر بھی کچھ نہ پتہ چل سکا تھا۔ سبھی کی حالت بری تھی، ہر کوئی اداس تھا۔ کیسی مشکل گھڑی آئی تھی۔ فری کو ایک غم تھا، بس ایک، جب بیٹی با کردار تھی تب اتنا بڑا الزام لگ گیا تھا جو سچ نہ تھا۔ وہ اس کی سزا بھی سہ چکی تھی، مگر اب کچھ غلط ہو گیا تو باسم کبھی نور کو نہیں اپنائے گا۔ وہ یہی غم دل میں لگائے ہوئے تھیں۔ چچی تھوڑا کھا لیں، ہادیہ فری کو کھلانے میں کہہ رہی تھی پر وہ مان نہیں رہی تھی۔ تبھی اسد نے وہاں آ کر ماں کو گلے لگایا۔ ماما، اپنے بیٹوں پر بھروسہ کریں، وہ نور کو اللہ کی مدد سے کچھ نہیں ہونے دیں گے، ہم جلد ہی نور کو واپس لے آئیں گے۔ انہوں نے اسد کو دیکھا اور اپنے دل کا غم بول دیا۔ باسم جہاں تھا وہیں کھڑا رہ گیا۔ نہیں ماما، ایسا نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، سب اچھا ہوگا، آپ فکر نہ کریں۔ اسد کو صحیح معنوں میں ڈر اب لگا تھا، اگر ایسا ہو گیا تو واقعی نور کا کیا ہوگا؟ شیری کی کال آنے پر اس نے روم میں آ کے کال اٹھائی۔ کیا ہے؟ کیا کہا تھا نا جب تک میں خود نہ کروں مت کرنا کال، پھر کیوں کی ہے؟ وہ شیری پر برس پڑی۔ علی، مجھے نور کا پاسپورٹ چاہیے، ابھی تم لے آؤ گی؟ شیری بولا نہیں دہاڑا تھا، میں کیسے لے آؤں گی؟ تم پاگل ہو گئے ہو، کہاں سے لاؤں گی؟ علی کو غصے سے برا حال تھا، وہ کال کاٹ چکا تھا۔ الماری میں دیکھتی ہوں، یہ سب تو نیچے ہے نا؟ وہ تیزی سے روم سے نکلی تھی اور باسم کے روم میں جاتی ہے۔ کبرٹ کھول کے چیزیں آگے پیچھے کر کے بالآخر اس کو پاسپورٹ مل جاتا ہے۔ وہ لے کر کمرے سے نکلتی ہے کہ ہادیہ سے ٹکر ہو جاتی ہے۔ ہادیہ کو نہیں پتہ چل سکتی ہے کہ دیکھ کے نہیں چل سکتی، اندھی ہو کیا؟ علی ایک دم چیخی تھی۔ میں تو اندھی نہیں ہوں، پر تم بھائی کے روم میں کیوں نکل رہی ہو؟ کیا کرنے آئی تھی؟ ہادیہ نے شکی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ کچھ نہیں، میں بس ویسے ہی وہ کام سے گئی تھی، میرا مطلب ہے مجھے کچھ چیزیں چاہیے تھیں، بس تبھی۔ ہٹو آگے سے، الٹا سیدھا سا جواب دے کر وہ نکل گئی۔ ہادیہ روم میں آ کر ہر چیز جگہ پر تھی، کبرڈ بند تھی۔ یہ کیا کر رہی تھی؟ آخر سمجھ سے باہر ہے۔ اس نے چابیاں اٹھائی اور باہر آ گئی۔ بھائی آپ کی چابیاں؟ اور ہاں بھائی، گھر کے CCTV کیمروں میں چیک کریں، کچھ تو معلوم ہوگا وہاں، اس نے ہادیہ کے ان کو کہا تھا۔ چاروں نے اس کو دیکھا۔ تھینکس گڑیا، باسم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تم کیمرے دیکھو، ہم آفس جا کے دیکھتے ہیں۔ اسد کو حکم دے کر وہ نکل گئے۔ جی ٹھیک ہے، میں ابھی آتی ہوں۔ ساتھ ہی ہادیہ اسد کے ساتھ میں بھی آتی ہوں، ساتھ ہی ہادیہ اسد کے ساتھ چل پڑی۔ اف ہادیہ، تمہیں موت پڑے۔ علی تیزی سے بھاگی اور CCTV والے روم میں جا کے بیک سائڈ کے کیمروں کی مانیٹر بند کر دیا اور مین تار ہاتھ میں اٹھا کے ہنسی۔ سو سوری ہادیہ میڈم، آپ یہاں بھی فیل ہو گئیں، جیسے زندگی میں ہوئی ہیں یہاں بھی ہو گئیں۔ اسد کے قدموں کی چاپ سن کے وہ تیزی سے پردوں کے پیچھے ہوئی۔ آپ بیٹھیں ہادیہ، میں دیکھتا ہوں۔ سب کیمرے آن ہیں، یہ سب بیک سائڈ کے بند کیوں ہیں؟ اسد نے ہادیہ کو دیکھا۔ یہ والا شادی سے پہلے ہی خراب ہوا تھا، علی کو ٹھیک کروانے کو کہا تھا، پر شاید سنا نہیں۔ اس نے شرمندہ ہوتے ہوئے اس نے سر جھکا دیا۔ آپ کیوں شرمندہ ہو رہی ہیں؟ بچہ ہے، اسد نے مسکرا کے جواب دیا۔ اوکے، یہ سب سے ایک بات ثابت ہوئی، نور کے مطابق گھر سے باہر نہیں گئی ہے۔ اسد نے انکشاف پر جہاں ہادیہ کو جھٹکا لگا، پردے کے پیچھے کھڑی علی کو بھی لگا، یعنی نور گھر میں ہی ہے، پر کہاں؟ شیری مروائے گا۔
علی نے غصے سے کہا اور وہ دونوں نیچے جانے لگے۔ تبھی علی کی رنگ اسد کی نظروں سے چھپا کے ہادیہ نے اٹھا لی۔ اسے سب سمجھ آ گیا تھا، پردے کے پیچھے کون ہے یہ بھی سمجھ گئی تھی، پر پردے کے پیچھے ہونے والی سرسراہٹ کو محسوس کر چکی تھی، پر بولی نہیں تھی۔ علی نور کہاں ہے؟ ہادیہ نے اس بار براہ راست پوچھا تھا۔ کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ ہادیہ، مجھے کیسے پتا ہوگا کہ علی نے بنا ڈرے جواب دیا۔ یہ رنگ روم سے ملی ہے، تمہاری ہے نا؟ اسد نے دی تھی نا برتھ ڈے پر تمہیں، وہ یہاں گری ہوئی تھی اور تم پردے کے پیچھے تھیں۔ کہو نور کہاں ہے؟ مت لو، محبت کرنے والوں کی آزمائش بہت بھاری پڑے گی، یاد رکھنا۔ تیرے بن یوں بھی جینا ہوگا، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ ہر لمحے کی اذیت سہنا ہوگا، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ نور کو ہوش آ چکا تھا، بھوک کے نڈھال تھی۔ کہاں ہیں آپ؟ باسم، آپ کی نور کو ڈر لگ رہا ہے، پلیز آ جائیں۔ وہ سسک اٹھی تھی۔ مجھے آپ کو تنگ کرنے کی سزا دی ہے اللہ نے، میں پرامس کرتا ہوں آپ نور، میں آپ سے منہ نہیں پھیروں گا۔ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، نہ رہ سکتا ہوں آپ کے بنا۔ اللہ جی میری آزمائش ختم کر دے، نور کا پتہ لگ جائے۔ اللہ میری نور واپس آ جائے، معاف کر دے مجھے، میری نور لوٹا دیں۔ وہ جائے نماز پر بیٹھا تھا، مسجد کے امام اس کے پاس آئے۔ بیٹا، اس گھر میں اللہ سے اللہ کو مانگو، کسی عورت کو نہیں۔ امام صاحب، میری بیوی لاپتہ ہے، میں اللہ سے اس کی خیر اور بھلائی کا سوال کر سکتا ہوں نا؟ یہ حق ہے میرا۔ باسم نے امام صاحب سے کہا تھا، بیٹا اللہ کی آزمائش ہے، اس کے نیک بندوں پر ہی آتی ہیں، ان پر جن پر اللہ اپنی راہ کا مسافر بنانا چاہتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنی جوانی اللہ کی راہ میں لوٹا دیتے ہیں۔ تم بھی ان میں سے ایک ہو جو آزمائش اللہ کی طرف موڑ دے۔ آزمائش ہے، پر اللہ سے صبر اور استقامت کی دعا کرو، انشاءاللہ تمہیں تمہاری بیوی جلد ہی ملے گی، اور تمہارا حامی و ناصر ہوں اللہ۔ آمین، اللہ حافظ۔ امام صاحب کے جانے کے بعد اس کو دل میں ایسا سکون میسر آیا جو کبھی نہیں آیا تھا۔ گھر آ کے اسے خوشی کی خبر ملی، اس کا موبائل ٹریس ہوا تھا، پتہ لگ گیا تھا کہ نور کہاں ہے۔ ہادیہ نے اسد کو علی پر شک ہونے کا خدشہ ظاہر کیا اور بتائے بنا گھر میں کسی کو کارروائی شروع کی۔ علی کو پرانے نمبر سے کال کرنا شہری کے مہنگا پڑا اور یہی اس کی پکڑ ہوئی۔ نور کو گھر کے تہہ خانے میں ہی چھپایا گیا تھا، پر ابھی کنفرم نہیں تھا، بیک سائٹ پر شہری کے لے کے نہیں نکل سکتا تھا، گھر میں سیکیورٹی تھی بہت، تبھی اس نے نور کو گھر میں ہی قید کر رکھا تھا۔ یہی سوچ آئی تھی، پر ابھی دیکھنا تھا۔ باسم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کر بیٹھے۔ اسد کو اب تک سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس بات کا بدلہ لیا ہے علی نے۔ اس نے کال کا ریکارڈنگ بھی سنی تھی، اسے یقین نہیں آیا اس کی اپنی بیوی یہ سب میں شامل ہے، اس کی پسند اتنی گھٹیا۔ اف، وہ سب انتظار میں تھے کہ کب رات ہو اور علی تہہ خانے میں جائے۔ رات کے 1 بجے کے قریب علی کمرے سے نکلی اور تہہ خانے کی طرف بڑھی، دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوئی۔ ویلکم کزن، ویلکم، فائنلی تم میری آزادی کا پروانہ لے آئیں۔ یہ لو، اور آئندہ میرے راستے میں مت آنا، سمجھے؟ پاسپورٹ اس کے پاس پھینک کے وہ مڑی۔ شہری نے جھک کے پاسپورٹ اٹھایا تھا اور علی کے منہ پر زوردار تھپڑ آلیان کے ہاتھوں سے لگا اور اس کے سفید چہرے پر نشان چھوڑ گئے۔ حاشر نے شہری کو گھسیٹا اور اوپر گھر کی طرف جانے والے راستے پر چلا، ساتھ ہی آلیان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اور گھسیٹتا ہوا اوپر لایا۔ جہاں کچھ دیر پہلے اندھیرا تھا وہاں اب روشنی تھی، سب جاگے ہوئے تھے، سب پلان میں شامل تھا۔ ایان صاحب سمیت سب بیٹھے تھے۔ آلیان نے زور سے جھٹکا دیتے ہوئے علی کو زمین پر پھینکا تھا۔ تم بدتمیز ہو، بڑی بری ہو یہ تو جانتا تھا، پر تم اتنی گری ہوئی لڑکی ہو یہ تو نہیں جانتا تھا، آلیان نے دہاڑا تھا۔ آلیان میری بات سنیں۔ ماہی آگے بڑھی، جانتی تھی کہ غصے میں آج کچھ ہوگا ضرور، تبھی وہ ماہی سے پہلے بار اونچی آواز میں بولا، وہیں رہو خبردار جو آگے بڑھی۔ کہاں ہے نور؟ بولو کہاں ہے؟ میں نہیں جانتی، اس سے پوچھو، یہ ہے اس کا دیوانہ۔ بکواس بند کرو اپنی۔ باسم غصے سے آگے بڑھا تھا کہ فہمیدہ بیگم چیخیں نکل گئی تھیں۔ دانیال نے روک لیا ورنہ کچھ بھی ہو جاتا۔ تبھی اسد بولا، علی میری بہن کہاں ہے؟ بولو ورنہ جو حشر ہوگا میں نہیں جانتی۔ حاشر نے شہری کو زمین بوس کیا تھا، تم بولو اب کہاں ہے نور؟ وہ نیچے تہہ خانے میں۔ شہری کے بولتے ہی باسم نیچے بھاگا تھا، ساتھ ہی علی بھی بھاگا۔
بند کمرے میں وہ نیم غنودگی میں اسے پکار رہی تھی۔ دروازہ کھلا تھا، نور فرش پر گری ہوئی تھی۔ باسم کو آتا دیکھ کر آنکھوں میں عجیب سی خوشی بھری چمک تھی۔ وہ تیزی سے نور تک آیا اور اسے گلے لگا کے بچوں کی طرح رو پڑا۔ نور، شکر ہے آپ مل گئیں، میں امید رکھتا ہوں کہ میں ہار رہا تھا، مجھے حوصلہ اللہ نے۔ نور، مجھے معاف کر دیں۔ علی نے آگے بڑھ کے اس کا پاؤں اور ہاتھ آزاد کیے۔ نور نے منہ پہ پٹی ہٹائی اور دونوں ہاتھ سے اسے تھام لیا۔ باسم، میں اللہ سے صرف ایک بات کہہ رہی تھی، یہ جان بے شک چلی جائے پر یہ عزت آپ کی امانت ہے، مجھے امانت داروں میں اٹھانا، خیانت داروں میں نہیں۔ باسم کے سہانے نور اوپر آئی تھی، بھوک سے نڈال، چلنے سے قاصر تھی۔ نور کو دیکھتے ہی ہادیہ ہور بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ آپی، نور ان کو کھانا دیں، ماہی روم میں لے جائیں۔ پر نور نے ضد کی کہ نہیں گئی، اس کو ڈر تھا کہ شہری باسم کو نقصان پہنچا دے گا۔ وہ سختی سے اسے تھامے کھڑی تھی۔ کہو کیوں کیا ایسا، کیا دشمنی تھی؟ حاشر نے پوچھا تھا۔ شہری پھٹ پڑا، یہ ہمیشہ مجھ سے سب چھینتا آیا ہے، اسکول میں پوزیشن، ریس میں پوزیشن، میڈلز، سبھی نظروں میں باسم اچھا، میں برا، اور پھر IAS کے لیے بھی اس کو چنا، میں پھر رہ گیا، یہاں تک بھی ٹھیک تھا۔ پھر مجھے نور سے محبت ہوئی، نام بھی مت لینا میری بیوی کا۔ باسم ایک دم صوفے سے اٹھا تھا، ایان صاحب نے بٹھا دیا۔ میری محبت تھی، یہ پہلی بات، بہت چاہا اس کو، سمجھایا شادی کر لو، نہیں مانی، تم سے جھوٹ بولا، اس رات تم برا جان کی شادی نہ کرو، پر سب الٹ ہو گیا۔ پھر میں باہر گیا، وہ وہاں سے میں نے ایک تنظیم جوائن کی جو بعد میں پتہ چلا دہشت گردوں کی تھی۔ میں ہوشیار تھا، آگے بڑھتا گیا، جلدی کامیابی حاصل کرنے والے افراد بہت کم ہوتے ہیں، میں شامل تھا ان میں۔ پھر میں نے یہاں پر تم پر حملے کیے، علی کو اپنے ساتھ ملایا اور اس کو یقین دلایا کہ باسم اور ماہی کو جان سے مار دیں گے ہم، نور میری ہو جائے گی اور تم آلیان سے شادی کر لینا۔ نور کو نکاح والے دن جو چٹ دی تھی وہ علی نے لکھی تھی، ہم نے جو کیا اب تک سب مل کے کیا۔ علی تم لوگوں سے اپنے باپ کی موت کا بدلہ لینا چاہتی تھی، پر اسے نہیں معلوم کہ اس کے باپ کو ماموں نے نہیں، ایجنسی والوں نے مارا تھا۔ میرا کام نکل رہا تھا، تبھی میں نے نہیں بولا کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے۔ اسد کو حیرت کا ایک اور جھٹکا لگا، تبھی وہ بول پڑا، الوینا، علی، میں نے تمہیں طلاق دی، طلاق دی، طلاق دی۔ اسد کی آواز گونجنی تھی۔ پری بیگم صوفے پر ڈھہ گئیں، ایان صاحب جھک گئے۔ طلاق دینے کے بعد وہ علی کی طرف بڑھا۔ اس ملک کے ہر غدار کی بس ایک سزا ہے، جو جب اس کی طرف میلی آنکھ اسے دیکھنے کی کوشش کرے گا، اس کا سر تن سے جدا ہوگا، بس ایک سزا اور ہے، وہ ہے موت۔ اسد نے فائر کیا تھا علی کے سینے اور ماتھے پر، گولی لگی۔ اسد نے مڑ کے دیکھا، حاشر نے بھی ساتھ ہی فائر کیا تھا۔ جو انسان اس ملک سے محبت نہ کر سکے، میں اس انسان کو چاہ بھی نہ کروں۔ کبھی مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے تم سے محبت کی علی، پر اس ملک کی عزت پر ہزار محبتیں قربان۔ علی ایک دم نیچے گر گئی۔ حمیدہ بیگم کو ہارٹ اٹیک ہوا اور ساتھ ہی لکوے کے اٹیک ہوا تھا۔ شہری جس نے باسم پر گولی چلانا چاہی تھی، باسم نے اس پر گولی چلا دی تھی۔ اس ملک کے دو غدار اپنی اصل جگہ پر پہنچے تھے، باسم، اسد، حاشر اور آلیان کی پہلی محبت، ان کا یہ پاک وطن تھا جس کی عزت اور ناموس کی خاطر انہیں اپنی جانیں دینے سے بھی گریز کرنے میں حکم نہیں تھا۔ ایک مہینے بعد فہمیدہ بیگم بھی اس دنیا سے چلی گئیں۔ انہوں نے نور کے ہاتھوں میں جان دی۔ ایسی مائیں جو دوسروں کی بیٹیوں پر الزام لگاتی ہیں بد کرداری کے، ایسوں کے ساتھ اللہ انصاف کرتا ہے، کیونکہ وہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ نور اور ہادیہ با کردار تھیں، اسی لیے پاک مردوں کے سپرد ان کو اللہ نے کر دیا تھا، پر مقافات عمل تھا۔ فہمیدہ بیگم بیٹی کی طرف سے ملنے والی بد کرداری سہ نہ سکی، غدار ہونے کا داغ لیے اس دنیا سے گئی تھی۔ بد کرداری کا داغ پھر مٹ جاتا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، پر غداری کا داغ ساری نسلوں کو سہنا پڑتا ہے۔ صبح فجر کا وقت، ہلکی سی بارش اور خانہ کعبہ سے ٹکراتی بوندیں دونوں پر گر رہی تھیں۔ دونوں ایک دوسرے کے ہم قدم تھے، قدم سے قدم ملا کر چل رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں جن کو اللہ ایک دوسرے کے لیے چنتا ہے وہی ایک دوسرے کے ہم سفر ہیں۔ اب وہ کیسے ملتے ہیں، یہ تقدیر کا فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے، تم چاہو کے بھی مٹا نہیں سکتے۔ ہادیہ کو حدیث قدسی یاد آئی، وہ مسکرا دی، بے شک اللہ، میں نے آپ کی محبت کے لیے حاشر کی محبت دل سے نکال دی تھی، پر آپ کہتے ہیں نا، اگر تو نے سپرد کیا خود کو اس کے جو میری چاہت ہے تو میں تجھے وہ دوں گا جو تیری چاہت ہے۔ پر اللہ جی، میری چاہت تو حاشر تھا۔ تبھی اسے نور کی بات یاد آئی کہ ہادیہ، اگر تم نے اللہ کی محبت کے لیے حاشر کو چھوڑ چکی ہو نا، تو وہ تمہیں بہترین دے گا، اور آج وہ بہترین نہیں تھا، یعنی تمہاری آزمائش اور ہے، یقیناً اللہ نے اس سے بھی اچھا سوچا ہے تمہارے لیے۔ ہادیہ مسکرا دی، بے شک اسد ایک بہترین ہم سفر ہے، جو شادی ہوتے ہی ہنی مون کے لیے اسے عمرہ کروانے لے آئے۔
اللہ ایسی محبتوں کو آباد رکھتا ہے جو اس کے شکر گزار ہوتے ہیں۔ میں بہت خوش قسمت ہوں کہ آپ کے محبوب کی امتی ہوں اور پھر درود پڑھنے والی ہوں، اور اب آپ نے میرا نصیب اس شخص سے جوڑا ہے جو صرف حق کہنا جانتا ہے۔ آپ پر اپنا سب قربان اے کعبے کے مکین۔ ہادیہ نے نم آنکھوں سے آخری طواف مکمل کیا۔ بے شک تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وہ دل میں ہی یہ بات کہہ رہی تھی، تبھی اسد کے موبائل پر باسم کی کال آئی۔ جی بھائی، بس ہم نکل رہے ہیں۔ اس نے کال اینڈ کی اور ہادیہ کی طرف رخ کیا۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ کیا دیکھ رہی تھی؟ میں اپنا خواب سچ میں ہوتا دیکھ کے خوشی سے سرشار ہوں۔ میری دعا ہے اللہ ہر لڑکی کو باسم بھائی جیسا چاہنے والا دے اور آپ جیسا سچا محافظ دے۔ بہت شکریہ جی جناب، اب چلیں، ہم نے مدینے کے لیے نکلنا ہے۔ پتہ ہے نور کتنی بے چین ہے مدینہ جانے کے لیے۔ اسے بولتے ہی وہ ہنس پڑی۔ جی بالکل، وہ بچوں جیسی ہوئی ہوئی ہے۔ آخر کو اس کی پہلی محبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی محبت نے ہمیں آپ جیسے 2 شیر عطا کیے۔ ہادیہ اس کا ہاتھ تھام کے مسجد الحرام سے نکل آئی۔ پیچھے مڑ کے دیکھا۔ اللہ جی، آئی لو یو۔ میری محبت، چاہت، الفت سب آپ سے شروع، آپ پر ختم۔ پتہ ہے باسم، اس چھاؤں میں آنے کے لیے میں نے ایک عرصہ انتظار کیا۔ شام کے یہ کالے بادل، ٹھنڈی ہوا، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحن، سامنے گنبد خضرا، میں، میرا محرم اللہ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سب میرے محرم ہیں۔ میرا اللہ جس کا جتنا شکر کروں کم ہے، اس کے اپنے محبوب کے امت ہم گناہگاروں کو بنا دیا۔ اپنے نبی کا شکر گزار ہیں کہ مجھے اپنے اوپر درود پڑھنے والوں میں شامل کر دیا۔ نہ میری اوقات نہ میری حیثیت اتنی، پھر بھی یہ نظر کرم، یہ انداز اف، سب قربان آپ کی اس مسکراہٹ پر، اے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر اللہ اور اس کے محبوب نے اپنی محبت دینے کے بعد دنیا میں ایک سچے اور کھرے انسان کی محبت سے نواز دیا۔ نامحرم کی محبت آزمائش ہے، پر اگر یہی نامحرم کی محبت آپ کو اللہ اور محبت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کر دے تو اس محبت کو برا نہ کہو، بلکہ شکر کرو کہ اللہ نے تمہیں دنیا کے ہاتھوں توڑ کے خود اپنے لیے چن لیا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کا انتخاب اللہ رب العزت اپنے لیے اپنی راہ پر چلنے کے لیے چنتا ہے۔ صحیح کہا، ان کی محبت تو سرمایہ حیات ہے۔ نور، ان کے بنا دل تو کیا دنیا خالی۔ آج ان کا آخری دن تھا مدینے میں، تبھی نور صبح سے یہاں بیٹھی تھی۔ وہ مدینہ چھوڑ کے جانے کو تیار نہ تھی، پر جانا تھا، مگر باسم نے وعدہ کیا تھا وہ ہر ماہ اسے یہاں لائے گا، اور یہاں ایک گھر خرید کر اس نے نور کے نام کیا تھا، جو بالکل مدینے کی گلیوں میں تھا، جہاں سے محبوب دو عالم گزرا کرتے تھے۔ تھوڑی دیر بیٹھ کر وہ لوگ مکہ کے لیے روانہ ہوئے اور پھر کچھ دن بعد پاکستان آ گئے۔ یہاں آ کے نور اپنے بابا کے نام سے ٹرسٹ کھولا، جہاں غریب بچے اور بڑے رہتے تھے، اور وہی بچے پڑھتے تھے۔ سب کو دنیا کے ساتھ دین کی تعلیم دی جاتی تھی۔ ان چاروں نے اس ملک کی خدمت کا بیڑا اٹھایا تھا، وہی اس میں سرگرم عمل تھے۔ خدا سے یہ دعا کی کہ یہ وطن قیامت کے سحر ہونے تک یوں ہی قائم اور دائم رہے۔ یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے کہ اقبال کا یہ خواب ہے کہ اور تعبیر اس کی قائد اعظم محمد علی جناح نے کی، یہ احسان عظیم ہم نہیں بھول سکتے، نہ بھولنا چاہیں گے۔ ختم شد۔ امید ہے آپ سبھی کو یہ سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ آپ سبھی کو کیسی لگی پلیز مجھے بتائیے گا۔